अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 के किस्त नंबर 55 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां दोनों कबीलों की औरतें हनली बाजार में कालीनें बनाने में मसरूफ होती है। बानो जीजक हाइमा खातून को कहती है अभी भी दोनों कबीलों की औरतें आपस में कुछ नाराज है। फिर हाइमा खातून सब औरतों को बुलाकर उन्हें आपस में इत्तेहाद से रहने पर जोर देती है और आखिर में कहती है कि सब औरतें आपस में गले मिलो। ये सुनकर औरतें खुशी से एक दूसरे के गले मिलने लगती है। इतने में चोलपन बोल पड़ती है और कहती है इस बाजार में हमने अपने कबीले के सरदार जानदार साहब को खोया था और मेरा बच्चा भी फौत हो गया था, ये हम कैसे भूल सकते हैं। हाइमा खातून चोलपन से कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो, हम दोनों कबीलों में इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम इसे खराब करने की कोशिश कर रही हो। फिर हलीमा कहती है ये सब कुछ तुम्हारे शोहर ओराल की वजह से हुआ है। आज असलहान यहाँ क्यों नहीं है और अलियार क्यों जख्मी हालत में पड़ा है? क्योंकि ओराल के करीबी सिपाही ने असलहान को अगवा किया था। चोलपन दोबारा चायदार कबीले की औरतों को भड़काने की कोशिश करती है लेकिन हाइमा खातून उसे सख्ती से डांट लेती है और कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद चोलपन वहाँ से चली जाती है और औरतें दोबारा काम पर लग जाती है। दूसरी तरफ ओराल सरदार वाली सीट पर बैठा हुआ था। इतने में अजार उसके पास पहुँच जाता है और कहता है अच्छी खबर नहीं है सरदार, अलियार होश में आ गया है और सेहतयाब हो रहा है। ओराल कहता है कोई बात नहीं, वो हमें रोकने की काबिल नहीं है। अजार कहता है एक और बात है सरदार, सिपाहियों ने कुनर साहब की लाश देख ली है और कुतलुजा को भी पता चल चुका है। ये सुनकर ओराल सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो अजार, तुमने लाश को इतना करीब क्यों फेंका? अजार कहता है लाजमी कुतलुजा के आदमी सारी रात हमारा पीछा कर रहे थे वरना वो लाश को तलाश न कर पाते। दूसरी तरफ काराजेसर में वेसुलस का आदमी थियो जेल से बाहर आ चुका था क्योंकि वेसुलस ने उसे बामसी को पकड़ने का हुक्म दिया था। थियो के साथ कुछ और आदमी भी मौजूद होते हैं। फिर वो चुपकर बामसी को ढूंढने लगते हैं। बामसी हाजातुरियन की दुकान पर मौजूद था। हाजातुरियन पूछता है इतने गमज़दा क्यों हो बामसी? बामसी कहता है मैं प्यार में कैद हो गया था हाजातुरियन, लेकिन अब मैं आजाद हो गया हूँ और अब मैं अपने कबीले वापस जाऊंगा। फिर बामसी खड़े होकर कहता है अब मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो चल पड़ता है। ये देखकर थियो भी अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और तुर्गुत जंगल में एक जगह बैठकर वेसुलस के आदमियों का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में एक सिपाही आकर कहता है सरदार वो आ रहे हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल भी उठ जाते हैं और उन आदमियों को देखने लगते हैं। तुर्गुत कहता है आप सही थे भाई, वो असलहान को ले जाने के लिए आ रहे हैं। वेसुलस के आदमी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। अर्तुगरुल कहता है हम तब तक हरकत में नहीं आएंगे जब तक हमें इनकी असल मंजिल का पता नहीं चल जाता। दूसरी तरफ बामसी वापस कबीले की तरफ रवाना था जबकि थियो और उसके आदमी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। बामसी के पास तलवारें नहीं थी क्योंकि वेसुलस के कमांडर ने उसे तलवारें वापस करने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ वेसुलस के सिपाही गार में असलहान के पास पहुंच जाते हैं। एक आदमी उसके पाँव की रस्सियां खोल देता है। असलहान सख्त गुस्से में आकर कहती है मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। फिर वो धक्का देकर एक आदमी को गिरा देती है। फिर वो आदमी
भी उठकर असलहान के पेट में गोसा मारकर कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अच्छी तरीके से रहो। फिर वो असलहान को लेकर गार से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बामसी एक जगह आराम के लिए रुक जाता है और अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांध लेता है। फिर वो एक तरफ जाकर बैठ जाता है और कहता है, यार अब मुझे आपकी बनाई हुई हर चीज में हेलेना दिखाई देती है। मैं उसकी सोच को रोक नहीं पा रहा। यार अब मुझे अंधा कर दे ताकि मैं आपकी बनाई हुई खूबसूरती देख ही ना सकूं। इतने में पीछे से त्यो आ जाता है और उसका घोड़ा खोलकर वहां से भगा देता है और फिर बामसी की तरफ बढ़ने लगता है। बामसी भी आवाज सुनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? त्यो कहता है, मैं तुम्हें अंदर के शैतान से बचाने आया हूँ बामसी। ये सुनकर बामसी अपनी तलवारें निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके पास थी ही नहीं। इतने में मजीद और 3 आदमी आते हैं और फिर वो बामसी पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में बामसी त्यो के 2 आदमियों को मार देता है लेकिन फिर त्यो उसे गिराने में कामयाब हो जाता है और उसका एक बाजू हिला देता है जिससे बामसी का बाजू बेजान सा हो जाता है। लेकिन बामसी दोबारा खड़े होकर त्यो के तीसरे आदमी को भी गिरा देता है। इसके बाद त्यो दोबारा हमला करता है लेकिन इस बार त्यो भी जख्मी हो जाता है और बामसी मुड़कर अपना घोड़ा देखने लगता है लेकिन उसका घोड़ा गायब हो चुका था। त्यो कहता है, तुम्हारा घोड़ा जा चुका है, तुम्हारी तलवारों की तरह, तुम्हारे बाजू की तरह और तुम्हारे प्यार की तरह। अब मैं ही तुम्हारी निजात हूँ बामसी। बामसी कहता है, जहन्नम में जाओ तुम। इसके बाद बामसी पैदल चलने लगता है। त्यो कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा बामसी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। ये कहकर वो भी बामसी के पीछे चलने लगता है। दूसरी तरफ वेसुलस के सिपाही एक जगह खड़े होते हैं और अर्तुगरुल और उनके सिपाही भी चुप कर उन्हें देख रहे होते हैं। इतने में कुछ सिपाही असलहान को पकड़कर बाहर आ जाते हैं। अर्तुगरुल के सिपाही अपनी पोजीशन संभाल कर बैठे होते हैं। फिर अर्तुगरुल और तुर्गत अपनी जगह से उठकर वेसुलस के आदमियों के सामने आ जाते हैं। अर्तुगरुल अपना हाथ खड़ा करता है और फिर जब मुट्ठी बंद करता है तो अर्तुगरुल के सिपाही तीर चला देते हैं और वेसुलस के बहुत से आदमी मारे जाते हैं। और इसके बाद तलवारों से लड़ाई शुरू हो जाती है। एक आदमी के अलावा वेसुलस के तमाम आदमी मारे जाते हैं और वो आदमी अपना खंजर असलहान की गर्दन पर रखकर खड़ा हो जाता है। अर्तुगरुल अपनी तलवार पीछे कर देता है और खंजर की तरफ हाथ बढ़ाता है। इस तरह वेसुलस के तमाम आदमियों का खात्मा हो जाता है। अर्तुगरुल असलहान की हाथ वाली रस्सी काट देता है। असलहान पूछती है, अलियार भाई कैसे है? उनके लिए जाल बिछाया गया था। अर्तुगरुल कहता है, वो जख्मी हो गया था लेकिन अभी वो ठीक है। असलहान कहती है, अल्लाह आप पर राजी हो अर्तुगरुल साहब, आपने मेरी और मेरे भाई की जान बचाई है। अभी मैं जल्द जाकर अलियार भाई से मिलना चाहती हूँ। अर्तुगरुल कहता है, पहले हम हन्नी बाजार के सराय महल में जाएंगे, अमीर सादतीन आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो सब वापसी की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बामसी एक जगह बैठकर आराम कर रहा होता है और अपने आप से कहता है, वो बदमिजाज आदमी सही कह रहा था, हेलेना ने मुझे आग में फेंक दिया है और मुझे जहन्नम में डाल दिया है। इतने में त्यो भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, मैं आ गया तुर्क। बामसी खड़े होकर कहता है, या तुम या मैं, आओ फिर। और इस तरह दोबारा उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है।
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस लड़ाई में त्यो बामसी को हराने में कामयाब हो जाता है। बामसी गिर जाता है और त्यो अपना खंजर निकाल लेता है। बामसी दोबारा उठकर बैठ जाता है। त्यो कहता है वक्त आ गया है। इसी दौरान बामसी कलमा शहादत पढ़ता है और फिर त्यो वार करके उसे गिरा देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल असलहान को लेकर हनली बाजार में पहुंच जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। कबीले की खवातीन आकर असलहान को खुशामदीद कहती है। हाइमा खातून और हलीमा भी वहाँ आ जाती है। अर्तुगरुल उन्हें कहता है असलहान खातून काफी थक चुकी है, इसका ख्याल रखे। फिर अर्तुगरुल अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। हाइमा खातून और हलीमा भी असलहान को खुशामदीद कहती है। फिर असलहान कहती है हलीमा खातून आप मेरी गुस्ताखी को माफ कर देना, अल्लाह आप सब पर राजी हो। इतने में चोलपन भी आकर असलहान को मिलती है। असलहान पूछती है औराल भाई कहाँ है? चोलपन कहती है वो कबीले में है, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। असलहान कहती है तो वो कबीले में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई और आएगा और मुझे बचाएगा। मुझे सब पता चल चुका है, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और तुम दोनों के मंसूबों को तबाह करूंगी। इसके बाद हाइमा खातून असलहान को लेकर अंदर की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल दुआन से पूछता है बामसी के बारे में कोई खबर है दुआन? दुआन कहता है नहीं भाई। ये सुनकर अर्तुगरुल काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल असलहान को लेकर अंदर सादतीन के पास पहुंच जाता है। सादतीन खुश होकर कहता है अल्लाह का शुक्र है कि उसने दोबारा तुम्हें मुझे दिखाया असलहान खातून। मैं अर्तुगरुल साहब का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इनकी कदर मेरी आंखों में 3 गुना ज्यादा हो गई है। अर्तुगरुल कहता है अल्लाह का शुक्र है कि असलहान महफूज है, लेकिन अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ। अमीर सादतीन आपको वेसुलस को लाजमी यहाँ बुलाना होगा। इसके बाद अर्तुगरुल बाहर निकल जाता है और असलहान और सादतीन इकट्ठे बैठ जाते हैं। असलहान कहती है अर्तुगरुल साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है जो आपने मुझे बचाने के लिए किया है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सादतीन कहता है आप मेरी बीवी बनने वाली हो असलहान खातून, वक्त आने पर मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। दूसरी तरफ हकीम अर्तुगरुल को बताता है कि अलियार साहब बहुत जल्द ठीक हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो तुर्क कबीलों की मुलाकात तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और कहता है वेसुलस यहाँ पहुंच चुका है सरदार। अर्तुगरुल कहता है उसका अच्छी तरीके से इस्तेकबाल करो। दूसरी तरफ वेसुलस हनली बाजार के महल में दाखिल हो चुका था। उसका कमांडर कहता है असलहान खातून भी जल्द यहाँ पहुंच जाएगी। वेसुलस कहता है चूंकि हनली बाजार मैंने ले लिया है इसलिए अर्तुगरुल कुछ भी गलत करने की कोशिश कर सकता है, तुम मुहतात रहना। इसके बाद वो सब अंदर अर्तुगरुल के सामने पहुँच जाते हैं। इतने में असलहान पीछे से निकल कर सामने आ जाती है। उसे देख कर वेसुलस हैरान परेशान हो जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है मैंने सुना है कि तुम अमीर सादतीन के साथ कोई मुआहदा करना चाहते हो वेसुलस, और मैं यहाँ तुम्हें तराजू में तोलना चाहता था ताकि देख सकूं कि तुम कितने इज्जतदार आदमी हो। और इसी के साथ इस केस का अख्तिताम हो जाता है। मालिक बिन औफ की बीवी ने मालिक के हाथ से तलवार ली और फिर पलंग पर फेंक दी। होश में आ औफ के बेटे, बीवी ने उसे कहा अपनी किस्मत उस शख्स के हाथ में ना दे जो एक लड़की के खंजर से कत्ल हो गया है। उसने गुलाम को बुलाया और उससे कहा ये लड़की हमारी मेहमान है, इसके गुस्ल और आराम का इंतज़ाम करो। मालिक बिन औफ के चेहरे से खौफ का तासर डुलने लगा। बीवी ने इसके ख्यालों में इनकलाब परबा कर दिया। सुबह तुलू हो रही थी जब शिकस्त और गम के मारे हुए मालिक बिन औफ को 2 इत्लाएं मिली। एक ये कि रात को काहिन कत्ल हो गया है और मुजाविर ये कह रहे हैं कि रात मालिक बिन औफ के सिवा काहिन के कमरे में और कोई नहीं गया था और ना रात के वक्त किसी को वहाँ तक जाने की जरूरत हो सकती है। मुजाविरों ने यह मशवरा कर दिया था कि काहिन को मालिक बिन औफ ने कत्ल किया है या कत्ल करवाया है। मालिक बिन औफ को दूसरी खबर ये मिली कि मुसलमान जो ताइफ की तरफ बड़े चले आ रहे थे मालूम नहीं किधर चले गए हैं। यह खबर ऐसी थी जिसने मालिक बिन औफ के हौसले में कुछ जान पैदा कर दी। उसने तेज़ रफ्तार घोड़ों पर 2-3 कासिद उस रास्ते की तरफ दौड़ा दिए जो हुनैन से ताइफ की तरफ आता है। इसके बाद वो इबादतगाह की तरफ चला गया। उसने लोगों को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो मुकद्दस काहिन को कत्ल करने की जुर्रत नहीं कर सकता। लोग पूछते थे कि फिर कातिल कौन है। मालिक बिन औफ ने कहा कि वो कातिल का सुराग जल्द ही लगा लेगा। वो यहूदी लड़की को सामने नहीं लाना चाहता था। उसने लोगों की तवज्जो इधर से हटाकर मुसलमानों की तरफ कर दी जो ताइफ को मुहासरे में लेने के लिए बड़े आ रहे थे। वो इबादतगाह के अंदर चला गया। उसने मुजाविरों के साथ किसी तरह मामला तय कर लिया। लात के पुजारियों, एक बूढ़े मुजाविर ने बाहर आकर लोगों के हर सा हुजूम से कहा हमारे मुकद्दस काहिन को किसी ने कत्ल नहीं किया, वो देवता लात के वजूद में कुल मिल गया है।
دیوتا لات کے حکم سے اب میں کاہن ہوں، جاؤ اپنی بستی کو اس دشمن سے بچاؤ جو بڑا آ رہا ہے۔ مالک بن عوف جب اپنے گھر پہنچا تو کچھ دیر بعد اس کے بھیجے ہوئے قاصد واپس آ گئے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس راستے پر جو طائف کی طرف آتا ہے اس پہ مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مالک بن عوف نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو بخشنے والا نہیں، وہ کسی نہ کسی طرف سے جوابی وار ضرور کرے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ شہر کے دفاعی انتظامات میں کوئی کمی نہ رہنے دی جائے۔ قاصدوں نے مالک بن عوف کو بالکل صحیح اطلاع دی تھی کہ طائف کے راستے پر مسلمانوں کا نام و نشان نظر نہیں آتا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے راستہ بدل لیا تھا۔ بدلا ہوا راستہ بہت لمبا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ چھوٹا راستہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں سے گزرتا ہے، گٹ نالے بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ حنین کے پہلے تجربے کو نہ بھولو۔ مالک بن عوف بڑا جنگجو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف تک کا تمام علاقہ گات کے لیے موزوں ہے۔ مالک بن عوف ایسی ہی گات لگا سکتا ہے جیسی گات میں اس نے خالد بن ولید کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ طائف تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملیح سے گزرتا تھا اور وادی القرن میں داخل ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو وادی القرن میں سے گزارنے کے بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نخبے اور ساویرہ کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا، اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری 630 عیسوی 15 شوال 8 ہجری کے روز طائف کے گرد و نواح میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔ ہر اول میں بنو سلیم تھے جن کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ مالک بن عوف اب اکیلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے معرکے میں زیادہ تر نقصان بنو حوازن کا ہوا تھا۔ قبیلہ ثقیف لڑا تھا، لیکن جو ٹکر بنو حوازن نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو آئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے کہ اہل ثقیف تازہ دم ہے اور وہ اپنے شہر کے دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں یہ کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب جا رہے تھے، وہاں پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا مینہ برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ شہر کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ قبیلہ ثقیف پوری طرح تیار تھا۔ مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکے جو دیواروں پر تھے۔ چونکہ وہ دیواروں پر تھے اور انہیں اونٹ بھی میسر تھی، اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹتے آتے تھے۔ مسلمانوں کے زخموں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے کے کمانڈر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5 دن اس طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کی مشہور معروف شخصیت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینہ کی دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جنگی دانش مندی کا کمال تھا۔ اس سے پہلے عرب خندق کے طریقے دفاع سے ناواقف تھے۔ اب سلمان فارسی نے دیکھا کہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کروائی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک دبابہ تیار کروائی۔ یہ لکڑی یا چمڑے کی بہت بڑی ڈال ہوتی تھی جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے۔ خود اس کی اونٹ میں رہتے تھے اور اس کی اونٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو دبابہ تیار کروائی وہ گائے کی کال کی بنی ہوئی تھی۔
ایک جیش اس دباوا کی اونٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ اوپر سے آنے والی تیروں کی تمام بوچھاڑیں دباوا میں لگتی رہی، لیکن دباوا جب اپنی اونٹ میں جیش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو دشمن نے اوپر سے دہکتے ہوئے انگارے اور لوہے کے لال سرخ ٹکڑے دباوے پر اتنے پھینکے کہ کال کی دباوا تیر روکنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ یہ کئی جگہوں سے جل گئی تھی۔ دباوا چونکہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جو پہلے ہی استعمال میں بیکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے وہی پھینک کر پیچھے دوڑ آئے۔ اہل ثقیف نے ان کے اوپر تیر برسائے، جس سے کئی ایک مجاہدین زخمی ہو گئے۔ 10 دن اور گزر گئے۔ محاصرے اور دفاع کی صورت یہی رہی کہ مسلمان تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور تیر کھا کر پیچھے ہٹ آتے تھے۔ بنو ثقیف پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ان مسلمانوں پر بے جگری اور بے خوفی کی دہشت طاری ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی طرف سے باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ محاصرے کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالاروں سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مکہ کو کوچ کا حکم دیا جائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ اٹھانے کے حق میں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے محتاج تھی۔ مکہ چند ہی دن پہلے فتح کیا گیا تھا۔ خطرہ تھا کہ طائف کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو مکہ میں دشمن کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ 23 فروری 630 عیسوی 4 ذی القعدہ 8 ہجری کے روز محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ محاصرہ اٹھانے کا اثر اہل ثقیف پر کچھ اور نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پر اس قسم کا خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان جو اب جا رہے ہیں معلوم نہیں کہ کس وقت لوٹ آئے اور شہر پر یلغار کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ خود مالک بن عوف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا۔ کاہن کی چھوٹی پیش گوئی اور معرکہ حنین میں مسلمانوں کی ضرب کاری نے اسے اپنے عقیدے پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مسلمان 26 فروری کے روز جورانہ کے مقام پر پہنچے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ مال غنیمت میں 6000 عورتیں اور بچے تھے اور ہزارہ اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی تھی۔ فوجی ساز و سامان کا انبار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کا لشکر جورانہ سے ابھی چلا نہ تھا کہ قبیلہ حوازن کے چند ایک سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حوازن کے تمام تر قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت انہیں واپس کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انہیں مال غنیمت میں کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اہل و عیال یا اموال؟ سرداروں نے کہا کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے جائے اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھ لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا کہ بنو حوازن کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائے۔ تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ بنو حوازن کو توقع نہیں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے یا مجاہدین کا لشکر اپنے حصے میں آیا ہوا مال غنیمت واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر ہوا کہ قبیلہ حوازن نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ حوازن کے سردار اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف تک پہنچ گئے۔ مسلمان ابھی جورانہ میں ہی تھے کہ ایک روز مالک بن عوف مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ دیوتا لات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلائے رکھے تھے۔ 630 عیسوی میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن میں بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 عیسوی بڑا ہی گرم مہینہ تھا۔ جلسہ دینے والی لوہر وقت چل رہی تھی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹہرنا بھی محال نہ تھا۔ اس موسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیش تراش کے کئی رومی ہم پر الغار کرے، ہم ان کے کوچ سے
پہلے ہی ان کا راستہ روک لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر مدینہ کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان منافقین نے درپردہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے ورغلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار شامل تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو بزنطینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ عظیم لشکر اکتوبر 630 عیسوی کے آخری ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازت آفتاب کا یہ عالم جیسے زمین شعلے اگل رہی ہو، ریت اتنی گرم کہ گھوڑے اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی۔ مجاہدین اس جلسہ دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں آگے کتنی دور جا کر پانی ملے۔ تھوڑی ہی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ان کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلے ہوئے شعلوں کا منہ چڑھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت کی مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تبوک میں خیمازن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اصلاح و مشورے کے لیے طلب کیا۔ سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورہ طلب کیا۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کے کہ رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے میں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقر سے اتنے دور اور اتنی شدید گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنی مستقر سے دور تبوک میں آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کی دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل اور دانش مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل و دانش کو استعمال کیا اور مدینہ کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات تیار کی۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا جو اس دور میں ایلا کہلاتا تھا، دوسرا مقام مکننہ، تیسرا ازروخ اور چوتھا جروا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے دوستی کے معاہدے کے شرائط بھیجے، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کی دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کرے گی۔ سب سے پہلے ایلا کے فرمانرواؤں نے یوحنا کے خود آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیہ کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد 2 اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومتا الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑی ہی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے
کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتیلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھتا جاتا تھا کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتیلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ دومتا الجندل کا حکمران عقیدر بن مالک تھا۔ چونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفد عقیدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا، وہ یہ جواب لے کر آیا کہ عقیدر نے نہ دوستی قبول کی ہے، نہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوا ہے، بلکہ اس نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ اسلام کی بیخ کنی میں کوئی کسر نہ اٹھائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 سوار اپنے ساتھ لے اور عقیدر بن مالک کو زندہ پکڑ لائے۔ عقیدر بن مالک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے 2 نیم برہنہ لڑکیاں کڑی مورچل ہلا رہی تھی۔ عقیدر بن مالک کے چہرے پر وہی رونق تھی جو روایتی بادشاہوں کے چہروں پر ہوا کرتی ہے۔ اے ابن مالک، اس کے بوڑھے وزیر نے جو اس کے فوج کا سالار بھی تھا، اٹھ کر کہا، تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے۔ کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایلا، جربا، ازرح اور مکننا کے قبیلوں نے مدینہ کے مسلمانوں کی دوستی قبول کر لی ہے؟ آج دوستی قبول کی ہے تو کل قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو بھی قبول کریں گے۔ کیا ہمارا بزرگ وزیر ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ عقیدر بن مالک نے کہا، ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں ابن مالک، بوڑھے وزیر نے کہا، میری عمر نے جو مجھے دکھایا ہے وہ تو نے ابھی نہیں دیکھا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہم تمہاری بادشاہی کو کس طرح بچائیں گے۔ صلیب مقدس کی قسم، عقیدر بن مالک نے کہا، ہمارے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا۔ میری اس خوفناک صحرا کی ریت مسلمانوں کا خون چوس لے گی۔ ریت اور مٹی کے جو ٹیلے دومتا الجندل کے ارد گرد کڑے ہیں، یہ خدا نے میری سنتری کڑے کر رکھے ہیں، ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے 400 سواروں کے ساتھ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز وہ اس صحرا میں داخل ہو گئے جسے مورخوں نے بھی ناقابل تسخیر لکھا ہے۔ مجاہدین کے چہرے ریت کے مانند خشک ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ مسافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہو رہی ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نئی روح پونک رہی تھی۔ دومتا الجندل اچھا خاصا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سوار کو ایک وسیع نشیب میں چپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم 1 دن اور 1 رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگی، صحرا کی چاندی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد بن ولید اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہ جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے، جس کے لیے 400 سوار کافی نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ دوسری صورت یہ الغار کی تھی۔ خالد دیوار کی دروازے سے خاصا پیچھے ایک اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد رضی اللہ عنہ نظر آ سکتے تھے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ خالد رضی اللہ عنہ سمجھے کہ عقیدر فوج لے کر باہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدر کے پیچھے پیچھے چند 100 سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔ خالد کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ عقیدر تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ عقیدر بن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جسے شکار کھیلنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا، کیونکہ دن کے وقت جانور دبے چھپے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑی شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عادات کو اور خصلتوں کا بھی پتہ چلا لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو عقیدر کے متعلق پوری معلومات دے دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ عقیدر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے اندر کا پوری طرح جائزہ لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ عقیدر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔
خالد تعالیٰ عنہ اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرنگتے پیچھے آئے۔ جب اقدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد تعالیٰ عنہ دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے۔ اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک جیش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدھر اقدر گیا تھا۔ خالد تعالیٰ عنہ نے یہ خیال رکھا کہ اقدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے گا جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ اقدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے پیچھے گھوڑے سوار آ رہے ہیں۔ اقدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ہی تھا کہ خالد تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اقدر کو خالد اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ اقدر نے اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ اقدر کی طرف کر لیا۔ عقیدر ایسا بکلا گیا کہ خالد تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کے بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ خالد تعالیٰ عنہ نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا عقیدر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور بازو عقیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ عقیدر بن مالک کے شکار ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرمانروا پکڑا گیا ہے اور اس کا بھائی مارا گیا ہے تو انہوں نے خالد تعالیٰ عنہ کے سواروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب اور کڑا اور ڈیلے بہت تھے۔ ان میں سے کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عقیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا۔ عقیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، عقیدر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ خالد بن ولید۔ ہاں، عقیدر نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے، یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا۔ نہیں عقیدر، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ عقیدر نے پوچھا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الچی کے ساتھ کیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم سے اچھی سلوک کی توقع رکھ ابن مالک۔ اگر ہم رومی ہوتے اور ہیرکل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کر دے۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہیرکل کے حکم کی تکمیل کرتے۔ ہاں، عقیدر نے کہا، رومی ہوتے تو ایسا ہی کرتے اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہیرکل کو نہیں بیچتا؟ ولید کے بیٹے، مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں۔ کہا ہے رومی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ میں تجھے قیدی بنا کر انہیں معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمنی کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تجھے تاسف ہوگا کہ جس کا تو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے۔ عقیدر بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا گھوڑا وہی کہیں آوارہ پھر رہا تھا۔ خالد تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں سے کہا کہ عقیدر کے گھوڑے کو پکڑ لائے۔ سوار گھوڑے کو پکڑ لائے۔ خالد تعالیٰ عنہ عقیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک واپسی کا حکم دیا۔ تبوک پہنچ کر خالد تعالیٰ عنہ نے عقیدر بن مالک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھی، لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا، اس پر کوئی خوف طاری نہ کیا گیا۔ اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور وہ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بے شک صرف مسلمان ہے جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ معاہدے کر کے اس نے کہا تھا، جب عقیدر بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے۔
اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا، بلکہ ہیرکل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر 630 عیسوی میں مدینہ پہنچ گئے۔ اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے ہوئے الچی کہیں بھی چلے جاتے انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو اسلام قبول کرنے کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں بعض سردار سرکش، خودسار اور کم فہم تھے۔ ان کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کے بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لے، اور یہ سوچ لے کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔